सिक्योरिटी कंपनीज का कोई मयार नहीं है, उसके लिए एक बड़ा सख्त मयार बनाया जा रहा है। उनकी किस तरह के लोगों की रिक्रूटमेंट होनी चाहिए, वो किस तरह के लोगों की रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, उसमें आर्मी का बैकग्राउंड, रेंजर्स का बैकग्राउंड, पैरामिलिट्री फोर्सेस का बैकग्राउंड या पुलिस का बैकग्राउंड, ये वाले लोग होंगे, या ये अगर इसमें से नहीं है तो उनकी मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उनका ट्रेनिंग का एक पीरियड वो इस्टेब्लिश किया जा रहा है जहाँ पे उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, जो ट्रेनिंग कम अज़ कम 1 महीना पे मुश्तमिल होगी। और इसी तरह प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज के जो लाइसेंसेस हैं उनको भी रेगुलेट किया जा रहा है। तो ये वो नंबर ऑफ मेजर्स हैं जिनको हम अगले 8-10 दिन के अंदर कानून साजी हो जाएगी, और उसके ऊपर ये जो पीरियड है, ग्रेस पीरियड, हथियारों को सरेंडर करने का, वो काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा। और अगले 4 महीने के दौरान हम उम्मीद करते हैं कि ये जो ब्रॉडली ऑब्जेक्टिव्स हैं इनको अचीव कर लिया जाएगा। अब यह सवाल ये पैदा होता है कि जो असलहा आपने पकड़ लिया, लोगों ने दे दिया, हमने लाइसेंसिंग का एक मेयार बना दिया, उसके ऊपर कंप्यूटराइज ऑलरेडी वो हम कर चुके हैं, तो क्या नया आने वाला असले का क्या किया जाएगा, ये चौकीदारों की जो या सिक्योरिटी गार्ड्स की ट्रेनिंग का क्या किया जाएगा? ये लगता है डॉन्टिंग ऐसा टास्क, लेकिन सीएम साहब ने अपनी पूरी विजन दी है। हमारी तमाम बॉर्डर एंट्री पोस्ट इनटू पंजाब, ये 14 मेजर और तकरीबन 70 माइनर हैं, इनके ऊपर स्कैनर्स के साथ ये हम मुंसलिक कर रहे हैं अपने सेफ सिटी के साथ। लिहाजा नया आने वाला नाजायज़ असलहा या उन दुकानों के थ्रू जो 4-4 एक नंबर ऑफ लाइसेंस के ऊपर ज़्यादा गोलियां या ज़्यादा करने का फ्रॉड होता है, उसकी पूरी एक रजीम बनाई जा रही है होम डिपार्टमेंट की। और उसके साथ हमारे जो सिक्योरिटी कंपनियां, किसी के लिए कोई मुश्किल पैदा नहीं की जाएगी, सिस्टम ट्रांसपेरेंट होगा, कंप्यूटराइज्ड होगा, और साथ रिकॉर्डिंग होगी जो असला पेश किया जाएगा। उसको 15 के साथ हम लिंक कर रहे हैं, यानी पैनिक बटन के साथ चौकीदारों की ट्रेनिंग या गार्ड्स की ट्रेनिंग और उनके पैनिक बटन तमाम को तमाम 15 के साथ हम इसको मुंसलिक करने जा रहे हैं। यूं ही जो हमारी चौकियां हैं, ये सिर्फ पुलिस की चौकियां नहीं, जॉइंट चेक पोस्ट है होम डिपार्टमेंट के अंडर, जिसमें कस्टम्स का अमला, रेंजर्स का अमला और दीगर जो हमारे मुतलका लॉ इन्फोर्समेंट, जिसमें लॉ वाले भी शामिल हैं, जिसके अंदर हमारे सबसे इंपॉर्टेंट टैक्स वाले शामिल हैं, वो भी होगा ताकि मजीद असला ना आ सके। तो लिहाजा ये बड़े क्लियर अल्फाज में आपसे दरख्वास्त है, बहुत ही पोलाइट अल्फाज में जिस हम बात करते हैं, आपसे दरख्वास्त है कि इस मामले को उस तरह सीरियस लें और ये ना हो कि देर हो जाए। और जो ही ये काम शुरू होगा तो इंशाअल्लाह ताला ये काम इम्प्लीमेंट होगा। जब CCD शुरू किया गया था, जब ये सेफ सिटी के प्रोजेक्ट सीएम साहब ने शुरू किए थे, जब ये तमाम इनिशिएटिव्स लिए थे, तो लगता था कि इम्पॉसिबल टास्क है। आज भी जिन लोगों का ये ख्याल है कि वो उस नाजायज़ असले को रख सकेंगे, कहीं दफना सकेंगे, कहीं छुपा सकेंगे, तो हमारे पास विसल ब्लोइंग का मैकेनिज्म आ रहा है जिसमें नाम सीगा राज में रखेगा। दैट हैज़ ऑलरेडी बीन एस्टैब्लिश्ड एट 15 हमारा इन सीएम साहबा की मौजूदगी में पाकिस्तान का सबसे बड़ा कॉल सेंटर है। इसमें से 1,20,000 कॉल रिसीव होती है, रिकॉर्ड होती है। लिहाजा आपका अपना मुखालिफ इतला दे देगा, आपका घर वाला इतला दे देगा, उससे बचने के लिए आप काइंडली कानून के ऊपर अमल कीजिएगा। ये हमारी आपसे दरख्वास्त है। मैं होम डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो एग्जिस्टिंग कंप्यूटराइज मैकेनिज्म है इन पे बात करें, फिर आप लोगों के सीने में जो सवाल हैं छुपे हुए, और जो अहमद फराज साहब कहते हैं कि मैं सोशल मीडिया पे नहीं आता, वहाँ से बात शुरू करेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच आईजी साहब फॉर अ डिटेल्ड ब्रीफिंग। आर्टिकल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान गारंटी करता है कि तमाम लोगों की जान और माल की जिम्मेदारी हुकूमत वक्त की, और अंडर द रूल्स ऑफ बिजनेस होम डिपार्टमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ्टी एंड द सेफ गार्ड ऑफ द पीपल। और ये सेफ्टी और सेफ गार्ड के लिए जो पंजाब पुलिस इज़ द मेन इंस्टीट्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। तो इसकी कैपेसिटी बिल्डअप करने के लिए आईजी साहब ने डिटेल में ब्रीफिंग दे दी। अब मैं नेक्स्ट की जो अभी डीवेपनाइजेशन की बात की गई है, उसमें हमने मोर देन 1 मिलियन आर्म्स लाइसेंस दिए हुए हैं, इंडिविजुअल आर्म लाइसेंस और इंस्टीट्यूशनल आर्म लाइसेंस अंडर द आर्म रूल्स, और ये सारे हमने वेरीफाई कराए हुए हैं और नादरा की वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, सारे ये डिजिटल हैं। जो इलीगल वेपन्स के हवाले से बात की गई है, उसमें जो हुकूमत पंजाब ने जून 25 में चेंजेस की, पंजाब आर्डीनेंस 1965 का एक आर्डीनेंस है उसमें, जिसके बाद अब ये तमाम इसकी जो सज़ाएँ हैं नॉन बेलेबल हो चुकी हैं।
جو منیمم سزا ہے جو اگر ایلیگل ویپن رکھے گا اس کی 4 سال سے لے کے 7 سال تک سزا ہو چکی ہے. اگر کسی کے پاس پروہیبیٹڈ بور کا نکلتا ہے ویپن اس کی سزا 7 سال سے لے کے 10 سال ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ جرمانہ بھی 2 ملین ہے اور پہلے کیس میں 1 ملین اس میں جرمانہ ہے. اسی طرح اگر اس کے ساتھ پروہیبیٹڈ اور نان پروہیبیٹڈ دونوں نکل آتے ہیں اس میں بھی سزا 10 سال سے لے کے 14 سال تک ہے اور اس میں بھی جرمانہ آپ کا 3 ملین ہے. تو یہ دیکھیں اسٹرنجنٹ قسم کی سزائیں گورنمنٹ نے مقرر کی ہیں. اس لیے اس سے فائدہ اٹھائیں جو ابھی آئی جی صاحب نے چیز بتائی ہے کہ جس کے پاس ایلیگل ویپنز ہیں وہ متعلقہ پولیس اسٹیشن میں جا کے جمع کروا کے ایمنسٹی کی تحت اپنی وہ ایک فیسلٹی اویل کر لیں. تو ایز فار ایز جو اس وقت ہمارا ڈیٹا 1 ملین کے جو اس وقت ہمارے پاس آرمز لائسنس ہم نے دیے ہوئے ہیں ان کی دوبارہ اسکروٹنی کرنے لگے. اسکروٹنی پہلے ڈسٹرکٹ لیول پہ ہوگی, اس کے بعد پھر جو ان کی ریکمنڈیشنز آئیں گی پھر یہ ڈویژن لیول پہ جائے گی اور فائنل اس میں جن کی ہم نے یہ لائسنس کینسل کرنے ہیں اس کے لیے پھر یہ ہوم ڈپارٹمنٹ کے پاس کیسز آئیں گے تو پھر ہم وہ لائسنس کینسل کریں. لیکن آفٹر ڈیو ڈیلیجنس ہم ایسا نہیں کریں گے کہ فوری طور پہ ود اے پین آف اسٹروک ہم لائسنس کینسل کر دیں. پورا ہم اس کو سننے کے بعد اگر وہ جسٹیفائی ہوئے گا تو ہم اس کا لائسنس کینسل نہیں کریں گے. سو دیز آر دا براڈر پیرامیٹر فار دا ڈی ویپنائزیشن. تھینک یو ویری مچ. چاہے میمز بنائیں چاہے جو مرضی بنائیں, یہ پالیسی سی ایم صاحبہ کی امپلیمنٹ ہوگی اور ہم اس کو کر کے دکھائیں گے. اس سلسلے میں یہاں پہ میں ضرور بتانا چاہوں گا کہ ہم نے درجنوں کے قریب دہشت گردی کے جو حملے پسپا کیے وہ بغیر پولیس کی ہمت اور ان کے جو بہادری انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ ہماری کوارڈینیشن کے ممکن نہیں تھے. لیکن اس میں ٹیکنالوجی جو موجودہ حکومت نے استعمال کرنے کے لیے ہمیں دی اس نے بھی بڑا فیصلہ کن کردار ادا کیا. اور یوں ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ود دیز نیو 25,000 پلس انڈکشن, میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں, اس حکومت نے 25,000 سے زیادہ پولیس میں مختلف محکموں میں انڈکشن کی ہے اور یہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تقریباً 20,000 25,000 سے زیادہ پروموشنز اور ہماری انلسٹنگز کا پروسیس ہوا ہے. موٹیویشن اور مورائل پولیس کا بلند رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ, چاہے وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن ہو, چاہے کرائم کنٹرول ہو, چاہے ڈی ویپنائزیشن ہو, اور آپ کے لوگوں کے بچوں کے آپ کی عورتوں کے حقوق کا تحفظ ہو. ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو امپلیمنٹ کریں گے. اوور ٹو یو جی, ہم حاضر ہیں. بہت شکریہ جی صاحب. ابھی کچھ دنوں پہلے جو واقعات رونما ہوئے ہیں اس کے بعد جو قلعتم تنظیم ہے اس کی جانب سے خواتین وزراء کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں جس میں آپ بھی شامل ہیں مردوں میں اور سی ایم صاحبہ ہیں اور وہ سوشل میڈیا میں جو ہے وہ وائرل ہو رہی ہے. تو اس کو آپ کیسے کنٹرول کریں گے, کیسے روکیں گے آپ؟ سب سے پہلی بات یہ, آج وہ آرگنائزیشن پروسکرائب ہو چکی, اس کا نوٹیفیکیشن ہو چکا. یہ بالکل اس طرح ہی قانون چلے گا جیسے کہ کسی بھی پروسکرائب آرگنائزیشن کے اوپر چلتا ہے. سوشل میڈیا کے اس دور میں آپ کسی بندے کو بھی ٹریک اور ٹریس بھی کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر کارروائی بھی کرتے ہیں. 4th شیڈیول, کنفسکیشن آف پراپرٹیز, اینٹی منی لانڈرنگ, ریڈز, کنفسکیشن آف آرمز, اریسٹ, صرف ابھی 88 پرچے تو ہو چکے ہیں اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے. تو کسی بندے کو بھی کستن بھی آپ لوگوں کی جان و مال پہ حملہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. ہارڈن دا اسٹیٹ پالیسی کے ذریعے انشاءاللہ تعالی ہم آپ کا بھی تحفظ یقینی بنائیں گے. پاکستان کے شہری جو کہ مسلمان ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت میں یقین رکھتے ہیں, فائنلٹی آف دا پروفٹ ہوڈ کے اندر ہمارا ایمان ہے, قرآن شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہم تک پہنچا ہے, یہ سب کے لیے مشترکہ بات ہے. اور ہم نے جڑامالہ کیس میں بھی پنجاب پولیس نے, اسی پولیس نے علماء کو, مدرسوں کو, مسجدوں کو پروٹیکٹ کر کے دکھایا تھا اگینسٹ آن سلاٹ آف میڈیا. تو ہم اون کرتے ہیں اپنی مساجد, مدارس اور تمام ان فرقوں کو جو ہمارے ساتھ تعاون کے ساتھ چلتے ہیں. بدماشی کی کسی کو اجازت نہیں ہوگی. کسی فرقے کے خلاف کوئی کام نہیں ہو رہا, کسی فرقے کے خلاف کوئی پالیسی نہیں ہے. صرف ایک قلعتم تنظیم جس کی 330 مساجد تھیں, جہاں سے جو بھی کام ہوگا وہ اہل سنت اور ہماری امن کمیٹیوں کے ساتھ مل کے ہوگا. اور جہاں تک قانون لاگو کرنا ہے وہ قانون انشاءاللہ تعالی ہم
بھرپور طریقے سے لاگو کریں گے. نہ کوئی لیڈی منسٹر ڈر رہی ہے, نہ کوئی میل پولیس آفیسر ڈر رہا ہے, اور جینڈر فری ہو کے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس مینس کو آپ کو ختم کر کے دکھائیں گے. یہاں پہ دوسرا جمعہ تھا آج الحمدللہ, کوئی ایک روڈ بلاک ہوئی, پہلے 3 ہفتے 4 ہفتے 2 دن 8 دن یہ روڈ بلاک کرتے تھے. کل اسی کمرے میں 56 بچے اور عورتیں اہلیہ آئی ہوئی تھیں ان 12 شہداء کی. اب اسی کمرے میں لا کے بٹھا کے آپ کو دکھاؤں گا وہ جو کہ کرپلڈ ہیں, جن کی آنکھوں میں کیل مارے گئے ہیں, ڈنڈوں سے سر کھولے گئے ہیں, بازو اور آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, لہٰذا آپ کے سامنے وہ بھی رکھیں گے اور ایکشن بھی آپ کے سامنے رکھ کے دکھائیں گے. یہ ایک ایک کر کے میں کہتا ہوں فراز صاحب, میں کنڈکٹ کر لیتا ہوں, کوئی بندہ بھی نہیں رہ جائے گا. فراز صاحب میرا سوال یہ تھا, ابھی آپ نے بات کی ہے کہ کسی کو کوئی تھریٹ نہیں ہے. ایک ہفتے سے چیف منسٹر صاحب جاتی, میں نے یہ نہیں کہا کسی کو کوئی تھریٹ نہیں ہے, میں نے کہا کسی تھریٹ کا ہم پہ کوئی نیگیٹو اثر نہیں ہے. اور یہ ہم ڈی ویپنائزیشن کے اوپر بھی اگر آ جائیں گے تھوڑا سا آپ جیسے متعلقہ لوگ, تو تھوڑی سی آپ کی مہربانی ہوگی, لیکن آپ بات کیجیے. جی کہ چیف منسٹر صاحبانہ پچھلے ایک ہفتے سے جاتی عمرہ سے نہیں نکل رہی, وہ وہیں پہ میٹنگ کر رہی ہے. جی وہ وہیں پہ میٹنگ کر رہی ہے. 3 دن پہلے پاڑا میں جو انہوں نے خطاب کیا ان کو جیکٹ پہنائی گئی. یہ جو سوال تھا یہ پہلے اس کے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. آپ کے دل میں بھی ہوگا کہ جاتونا کی جو سیکورٹی اس کو دوبارہ اس کی اسکریننگ کی جا رہی ہے. اچھا اس کے ساتھ میں ایک اور سوال کیا ہے اس میں سے؟ وہ جو آپ نے بھی بات کی ہے نا, تھریٹ ایک کسی بھی پرسکرائبڈ آرگنائزیشن کی بیسز ہی ان کا ٹیررزم ہے, سمجھ لیجئے. ان کے پاس ان کے اوپر 83 کیس ATA کے ہیں, انہوں نے 12 پولیس والے شہید کیے ہوئے ہیں, انہوں نے بندوں کو کرپل کیا ہے, پراپرٹی لوٹی ہے, جلائی ہے, ویڈیو آپ کے پاس بھی موجود ہیں. تو ڈیفینیٹلی ایسی پرسکرائبڈ ٹیرر بیسڈ آؤٹ فٹ کی وجہ سے سیکیورٹی پیرامیٹرز کو ٹائٹ کیا جانا ضروری ہے, اور اسکروٹنی آف سیکیورٹی کرنا ضروری ہے. CM صاحبہ خود تشریف لے کے گئی تھی دوبارہ بھی باہر, اس کے علاوہ بھی ہیں, اور انہی کی ہمت ہے. تو یہ پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے. لہٰذا کسی بھی سیکیورٹی ٹارگیٹ ہارڈننگ کو آپ بھی اپنی دیواریں اونچی کر لیتے ہیں نا, تو اس کو قصدانہ خواستہ اس سے نہ لیا جائے کہ کسی تھریٹ کے اوپر کو بزدلی ہے. یہ ٹارگیٹ ہارڈننگ ہوتی ہے, ہم نے کرنی ہوتی ہے. جی ویپنس کے اوپر سوال کیجیے. دیکھیں ہزاروں بینکس ہیں, جیولری شاپس ہیں, نہیں ہے بالکل. آپ نے میرے خیال سے میں نے بڑا لاؤڈ ہو کے احمد فراز صاحب بولا تھا, لیکن چونکہ شاید آپ سوشل میڈیا پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں, نیشنل میڈیا پہ کم دیتے ہیں. ارے بھائی میں نے کہا کب کہا سب کو کرنا پڑے گا. 10 لاکھ لائسنسڈ ویپن ہے, ان سیکیورٹی گارڈز کی ٹریننگ ہم کروا رہے ہیں, ان کو 1.5 کے ساتھ لنک ہم کروا رہے ہیں, ان کو پینک بٹن کی ایپ فری میں ہم ڈیولپ کر کے دے رہے ہیں, ان کو ہم اپنے سیف سٹی کیمراز کے ساتھ منسلک کر رہے ہیں. ہم صرف ان کی بہتر پروٹیکشن کے لیے انہی اسٹیبلشمنٹ کی جن پہ سیکیورٹی گارڈ ہے ان کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا ان میں کوئی کرمنل ریکارڈ والا تو نہیں. ہم یہ بھی ضرور دیکھیں گے ان کی ٹریننگ ٹھیک ہے کہ نہیں. سب کو اسلحہ جمع کرانے کی تو بات ہی نہیں ہوئی, صرف بات ہوئی کہ ایک بندے کے پاس 15 مرڈر ہیں. اور یہ میں بات ASP دیپالپور کے طور پر کہتا ہوں, جب میں نے وہاں جا کے ریکارڈ دیکھا سے 30 سال پہلے, تو پتہ چلا کہ جو بندہ اشتہاری ہے اس کا جو ہے وہ بھی اسلحہ تھا. اب جب کہ ہوم ڈپارٹمنٹ نے اس کو کمپیوٹرائز کیا اور چیف منسٹر انیشیٹو لے چکی ہیں, تو ایسے بندوں کے ساتھ یہ ہوگا اور ناجائز اسلحہ جمع کرانا پڑے گا. جو نہیں کرائے گا وہ بھگتے گا. جی جی جناب بابر صاحب. جی ڈاکٹر جی بتائیے گا کہ 7 فیصدی اور 8 فیصدی کیا گرفتار ہیں, اگر گرفتار نہیں ہے تو کب تک گرفتاری ہو جائے گی؟ تو کیا یہ تو نہیں ہوگا کہ جیسے ان کو بھی ساتھی چھڑانے کے لیے آ جائیں گے, جیسے یہ واقعات ہوتے ہیں کہ ساتھی جہاں تک تعلق ہے ساتھیوں کے چھڑانے کا, تو ان کو ساتھی ہی چھڑا کے لے گئے تھے اور وہاں سے جانے کی ویڈیوز بھی موجود ہے. اور جہاں تک تعلق ہے ان کے ہمارے کسٹڈی یا کسی انٹیلیجنس ایجنسی کسٹڈی ہونے کا نہیں, وی وانٹ دیم, اور قانون کو ان کو فیس کرنا پڑے گا. اگر وہ قانون کے آگے پیش کریں گے تو لازمات ان کے ساتھ بالکل انصاف ہوگا. جی جناب جناب ایک ایک سارے جناب بتائیے گا. ابھی آپ کہہ رہے ہیں ڈی ویپنائزڈ, جی, لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پورے پاکستان کا بھی اسلحہ لائسنس بنوایا, پنجاب کا بھی بنایا ہوا. کون سے لوگ ہیں کہ کیا جن کے پاس 4 لائسنس ہے وہ بھی رکھ سکتے ہیں یا ایک ہی لائسنس اس کے پاس ہوگا؟ دیکھیے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بعض لوگوں کے پاس لائسنس ہوتا ہے اور اسلحہ ہوتا ہے اپنے پیرنٹ سے آیا ہوا 12 بور کا, بعض کے اوپر سنگل شاٹ ویپن شکار کی ہوتی ہے, بعض لوگوں کے پاس ڈیفنس کے لیے کلین کرمنل ریکارڈ اور ٹیکس پیئر تھیفٹ جن کو لائسنس ملتا ہے وہ ہوتا ہے. اس کو تو خطرے والی بات ہی کوئی نہیں جس کے پاس کرمنل ریکارڈ نہیں ہے. چاہے اس کے پاس نیشنل اسلحہ ہو تو وہ بھی حکومت ہی ہے نا.
یہ یاد رکھیں یہ ایک ایسا حق نہیں ہے آئی ڈی کارڈ کی طرح کہ آپ پیدا ہو گئے تو آپ کو آئی ڈی کارڈ بننا ہے. یہ ایک پریویلیج ہے جو آپ کو دی جا رہی ہے, اس میں آپ کی ذمہ داری ہے جو آپ نے کرنی ہے. جب جو آرگنائزیشن پروسکرائب ہوئی 2021 میں ہوئی, انہوں نے لکھ کے دیا, اس وقت کی حکومت کو لکھ کے دیا کہ ہم بدماشی نہیں کریں گے, اور اس کے بعد ان کو یہ اجازت دی گئی کہ وہ دوبارہ کریں. اسی طرح یہ اسلحہ جو ہے یہ ایک آپ کو ایک رائٹ دیا جا رہا ہے آپ کا کہ آپ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں, لیکن دیٹ ڈزنٹ مین کہ وہ کرمنل ہو. اگر اس کا ایک لائسنس ہوا اور وہ کرمنل ہوا تو نہیں اجازت ہوگی, اور 10 ہوا اور اس کے پاس فیملی کا اسلحہ ہے, شکار کے لیے ہے, لاجک ہے, ریزن ہے, تو اس کو پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں. دیر شوڈ بی نو پینک ان دا جنرل پبلک. جناب میرا سوال مسئلے کے حوالے سے ہے, اس میں جو آج کل ہم نے دیکھا ہے جو لوگ ایکسٹرا گارڈ رکھتے ہیں ان کا موٹو یہی ہے کہ ہماری دشمنی ہے, یا ان کے پاس زیادہ پیسہ ہے تو ان کو ڈر. دوسری بات زیادہ ہے, وہ میں نے پہلے بتا دیا کہ ڈالا کلچر کیا آپ صدق کے دل سے بتانا ہے آپ نے, چاہے بابر ہیں چاہے ہمارے سارے آپ پرانے 30 سال کے دوست ہیں, کیا ڈالا کلچر پیچھے کرتے ہیں کہ سیکیورٹی کے لیے تھا یا ٹیشن کے لیے تھا؟ تو پھر وہ کم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ جو بتائیے جی اس کا جواب. اس پہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا, جو دشمنیاں ہیں لا ان کے اوپر بھی انفورس ہوگا. ڈی ویپنائزیشن کی زد میں وہ لوگ ہیں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ دشمنی بہت زیادہ ہے اور ان کی جان کو سنگین خطرات ہیں, تو ہم ان کو اسٹرانگلی ریکمینڈ کریں گے کہ وہ صلح کر دیں, اپنے دشمنوں سے صلح کر دیں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ صلح ممکن نہیں ہے تو اور خدشات بھی موجود ہیں تو وہ دبئی جا سکتے ہیں, کسی اور جگہ جا سکتے ہیں. پاکستان میں بیٹھ کے ویپن کی برانڈشنگ کرنا اور امپیورٹی کے ساتھ باقی لوگوں کو ہراساں کرنا, دشمنی کی بنیاد کے اوپر کسی انڈیویجول کو لائسنس نہیں مل سکتا کہ وہ 15 20 ویپنس کے لائسنس والے ویپنس بھی ہوں اور ان کو اٹھا کے گھومتا پھرے, اپنے گھر کے اوپر مورچے بنے ہوں. اس بات کی پرمیشن نہیں دی جا سکتی. وی آر اے سیویلائزڈ کنٹری اینڈ وی شوڈ بی اے سیویلائزڈ کنٹری. جی یونس بٹ صاحب جی یونس بٹ صاحب سب کا جواب ہوگا, میں بیٹھا ہوں شام تک, سب کو پرومس ہے. پہلے بٹ صاحب پھر تتلا صاحب پھر آپ دونوں. جناب جی ڈاکٹر صاحب, ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ سی سی ڈی کی یہ اس دوران بھی اچھی کارکردگی کی رہی ہے, اس طرح انہوں نے کام کیا. لوگوں کا پاپا ہوتا ہے کہ نقصان ہو جائے تو ان کی ریکوری ہونی چاہیے. جو مسلمان پرانے میرا مقابلہ آزاد ہو رہے ہیں, جس واردات میں وہ ملوث ہوتے ہیں لوگوں کو ریکوری نہیں مل رہی, لوگوں کا نقصان تو پورا ہونا چاہیے. وہ دوسرا ایک جو مسئلے کا نیا آپ کو ملا ہے, ماشاء اللہ یہ بھی بڑا اچھا ایک کام ہے. ڈاکٹر صاحب کیا اس کی فورس پہ اضافہ ہوگا, کیونکہ تھانے کی حد تک تو چیزیں آپ کے سامنے جو نہیں کر پائے تو سی سی ڈی کو یہ ٹارگیٹ دی ہے. 2-3 سوال کے حصے ہیں آپ کے. نمبر 1 کہ دیکھیے ڈسٹرکٹ پولیس نے لا اینڈ آرڈر, میلے ٹھیلے, میچز, سیکیورٹی ڈیوٹیاں, بہت ساری اور چیزیں, عید بقرعید محرم نمازیں, سب کچھ کرانا ہوتا ہے نا. تو اس وجہ سے ہمیشہ ہی اس میں 21-35 جو ایک پکچر ہمارا 21واں چیپٹر 35واں جملہ تھا پولیس رولز کا, وہ سی آئی ای کی کریشن تھا. اس کو ہم نے اپ گریڈ کر کے او سی کیا, سی ایم صاحب نے اس کو سی سی ڈی بنایا. اس کو جس طرح کا متوازی نظام نہیں بلکہ یہ ایک کمپلیمنٹ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کی ریکوری, تو ہم آپ کے پاس ابھی تھوڑی دیر میں فگر آپ سے شیئر کر لیتے ہیں, اور ضرور اس پہ لمبا سا اپنا کالم لکھیے گا روزنامہ پاکستان میں کہ ہم نے کتنی ریکوریاں کریں, اور ڈسٹرکٹ پولیس اس کے اوپر کام کر رہی ہے. جی جناب تتلا صاحب, پھر آگے تتلا صاحب, میں نے ریکویسٹ کی تتلا صاحب, اس کے بعد آگے پھر آگے تتلا صاحب پلیز. آپ سر میرا یہ ہے کہ کتنے جو ہے مقابلوں کو آپ نے پکڑا ہے جنہوں نے توڑ پھوڑ کی ہے, کیا ٹارگیٹ ہے آپ کے اس حوالے سے, کتنے مقدمات درج ہو چکے ہیں, اور اسٹیٹ کا انہوں نے کتنا نقصان کیا ہے, اسٹیٹ کا کتنا نقصان کیا ہے, کوئی اندازہ؟ جناب بہت اچھا سوال ہے, تھینک یو ویری مچ. ہمارے پاس 80+ ATA کے 30+ نان ATA کے کیسز رجسٹرڈ ہیں. انہوں نے ہماری 65 گاڑیوں کو نقصان بھی پہنچایا, 6 گاڑیاں سنیچ کی, 2 تھانوں پہ حملے کیے, تقریباً ہمارے 20-22 SMGs جو ہوتی ہے مین کلاسز کو وہ بھی سنیچ کی, اسی سے ہم پہ گولیاں چلائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آنسو گیس, بلٹ پروف جیکٹس یہ بھی سنیچ کی. یہاں تک کہ شادرہ ٹاؤن تھانہ جا کے آپ چیک کر لیجئے, آپ نے خود اپنی ویڈیو بنائی ہوئی ہیں, ان تھانوں پہ, شادرہ تھانے پہ, مختلف جگہوں پہ حملے کیے, گاڑیوں کو لے گئے, تمام گاڑیاں ریکور ہو چکی ہیں. ہم نے ان کے بندے جو گرفتار فارملی کیے ہیں وہ 740 ان کیسز کے اندر گرفتار کیے ہیں. اب ہم ان کو 4 شیڈیول پہ اور باقی چیزوں میں ڈالیں گے. جہاں تک تعلق ہے باقی
انہوں نے بسوں کو اور جن کا نقصان پہنچایا اس کا تخمینہ لگا لیا گیا ہے، اور نئے جو ہمارا قانون لاگو ہو رہا ہے اس کے نزدیک جو ہے آئندہ جو نقصان پہنچائے گا وہ نقصان بھی پورا خود کرے گا. جی آگے جناب، آگے پھر آگے. بہت شکریہ سر، آپ کافی عرصے بعد آپ سے ملاقات ہوئی، جب اسی بہانے پریس کانفرنس میں سارے دوست اکٹھے ہو گئے. سر میرا سوال یہ ہے کہ مذہبی جماعت کی کیونکہ کابینہ سے بھی منظوری مل چکی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، سیکنڈلی اگلے جو مان کا عرس بھی ہے، ٹھیک ہے، کابینہ سے منظوری بھی مل چکی ہے، اگلے مہینے وہ عرس بھی رکھتے ہیں. آیا کہ وہ رستہ جو انہوں نے بلاک کیا ہوا ہے ایک سائڈ کا وہ بھی کھول دیں گے اور دوسرا عرس ہونے دیں گے یا نہیں؟ اور آپ کی میرا چھوٹا سا ایک سوال ہے کہ گزشتہ 10 سالوں میں پتنگ بازی سے، میں پہلے سوال کا پہلے جواب دے دوں پھر پتنگ بازی پہ آتے ہیں. تو یہ دونوں سوالوں کا جو ہے نا کافی زیادہ کیونکہ فرق ہے، تو لہٰذا اسی حساب سے دیکھیے. جہاں تک تعلق ہے کسی آرگنائزیشن کے، اس کی پرسکرپشن ہو چکی، اس کی آڑ میں کسی کو سیاست کی اجازت نہیں ہے. کسی مسجد، کسی فرقے، کسی مذہبی تہوار کے قطعاً بھی پنجاب حکومت یا فیڈرل گورنمنٹ خلاف نہیں. مذہبی بیلیف کی اجازت ہے. میں نے پہلے بھی کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمارے پاس عظمت ہے وہ سب کے لیے برابر ہے. فائنلٹی آف پروفٹ ڈیسائیڈڈ ہے، لیکن اس کا ٹھیکیدار بن کے کسی ریلیجیس فنکشن کو استعمال کریں، جتھے بنائیں، حملے کریں، نہ پہلے اجازت تھی، ہم نے کر کے دکھا دیا، نہ آگے ہوگی. اب پتنگ بازی پہ آئیے. سر گزشتہ 10 سالوں میں 18 افراد کی جانیں گئی ہیں، 80 افراد زخمی ہوئے ہیں، ٹوٹل 98 انسیڈنٹ ہوئے پورے پنجاب میں. سر پسند کا بھی کہا گیا تھا کینسل ہوگی کیونکہ یہ ایشو ہوا پتنگ والا اور دوسرا کالا جاتا. اب اس کو روکنے کے لیے پتنگ بازی کو کیا حکمت عملی پنجاب جو پولیس اختیار؟ جب آپ بھی تھے ادھر ہی، میں بھی ادھر ایس پی تھا، 54 جانیں چلی گئی تھیں ایک بسنت کے اوپر. بسنت تو نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے. پتنگ بازی کے خلاف جتنا ایکشن ہے ہم آپ سے ڈیٹا بھی شیئر کرتے ہیں اور بڑا جنرلائزڈ ہوا. اکا دکا واقعات کو ہم بیک ٹریک کرتے ہیں، ان کو پکڑتے بھی ہیں. یا فیصلہ آباد میں ہوا، سی ایم صاحب تشریف لے کے گئی تھیں، ہم نے ان کو بندوں کو بیک ٹریک کر کے اریسٹ کیا اور اب سیف سٹی کیمراز اور اس کے ذریعے ہم اس کو کر بھی لیتے ہیں. جی اس کے بعد اب آپ لائسنس جو ہے وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک لائسنس جو ہے وہ وفاقی حکومت جاری کرتا ہے، ایک لائسنس جو ہے وہ صوبائی حکومت جاری کرتا ہے. تو کیونکہ ہم صوبے کی بات کر رہے ہیں تو کیا جو لائسنس وفاقی حکومت کی جانب سے جاری کیے گئے ہیں جنہیں آل پاکستان لائسنس جو ہے وہ بولا جاتا ہے، تو ایک بندہ جو ہے وہ کراچی سے لائسنس بنواتا ہے، اسلام آباد سے لائسنس بنواتا ہے یا پشاور سے لائسنس بنواتا ہے، تو کیا وہ لائسنسز جو ہیں؟ یہ سوال پہلے بھائی اوان صاحب پوچھ چکے ہیں، ریاض اوان صاحب. ریاض اوان صاحب کے سوال کے جواب میں نے بتایا تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ڈیفینیٹلی یہ ممنوعہ بور کا اختیار ہے. اس کا کرمنل ریکارڈ چیک ہوگا اور فیڈرل گورنمنٹ کو جہاں ہم سمجھیں گے ڈی ویپنائزیشن کے سلسلے میں اس کی ہم ریکویسٹ کریں گے اور وہ کینسل کرائیں گے. صرف اتنا سا اس کا جواب پہلے میں دے چکا. جی جناب آپ کا، پھر سائی صاحب کا. اچھا سر، پولیس جو ہے سی سی ٹی جو ہے بہت اچھا ورک کر رہی ہے، لاہور میں بھی، پورے پنجاب میں بھی. کچے میں تھوڑا سا آگے کہ کچے کے جو ڈاکو ہیں ان کا جب دل کرتا ہے وہ جس شہر سے چاہتے ہیں پنجاب کے بندے کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں. نہیں ایسا نہیں، کسی شہر سے اغوا نہیں ہوا. زیادہ تر جو مین لینڈ سے گئے ہیں نا وہ گئے ہیں ہنی ٹریپ پہ سے. ہنی ٹریپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹیلی فون کیا ٹریکٹر سستا ہے، شادی کا رشتہ ہے، ایک شریف آدمی کو فون کیا جی امام مسجد کی نوکری اویلیبل ہے، لیور کرنا. اور تھینک یو ویری مچ فار آسکنگ دس کویشچن. تو اس کے لیے بھی ہم نے بارڈر کے اوپر جو جانے والے پنجاب سے سندھ کو رستے ہیں بینر پوسٹر لگائے ہوئے ہیں اور ہم نے ان کو بتایا ہے، اویئرنیس دی ہے کہ اس پہ نہ جائیں. رحیمیہ خان، راجن پور، یس یہ وہ سیزن ہے جس میں یہ رائز کرتا ہے واٹر. ٹرین آپ کا دشمن ہے 50 کلومیٹر بائی 25 کلومیٹر. ہم نے اس کے لیے ڈیفینسو مورچے بھی بنائے ہیں، وہاں پہ بھی تھرمل ڈرونز دیے ہیں. ایکسپرٹ یہاں پہ بیٹھے ہوئے سی سی ڈی کے بھی، راجن پور اور رحیمیہ خان کا ڈی پی او رہے. اوور ٹو یو جی اس کے جواب میں کہ ہم یہ ایکشن جو ہے اس سیزن میں کب کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں. کچا اس وقت ہمارے لیے ایک جو ٹو ڈو لسٹ ہے اس کے اوپر نمبر 1 پہ ہے. کچے کے لیے جو موسٹ اپروپریٹ ٹائم ہے وہ یوزلی ونٹر ہوتا ہے. کچھ اس میں آپریشنل ڈیٹیلز ہیں اور ٹائمنگ وہ یہاں پہ ابھی ڈسکلوز نہیں کی جا سکتی. فار دی سکسیس آف آور انٹینڈیڈ آپریشن، جب آپریشن اسٹارٹ کریں گے، کب کریں گے، کس طرح کریں گے، آپ سے ڈیٹیل شیئر کریں گے. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ کو، اپنے پلانس کو شیئر کرنے کا مطلب ہے ہم اپنے ٹارگٹ کو ہارڈ کر بیٹھیں گے. میں نے ریکویسٹ کی تھی سائی صاحب کو آداب. سر ایک تو آپ نے کہا کہ عالمی پہ ہم نے 4 ملین خرچ کیے ہیں اور اس طرح اس کے نتائج نہیں ملے چونکہ کس کے؟ عالمی پہ. میں نے کب کہا کہ نہیں ملے؟ رائٹ مینجمنٹ کے تو بھی کام شروع ہے. آپ نے کہا 4 ملین اس میں خرچ کیے گئے ہیں. میں کہہ رہا ہوں نتائج اس طرح آپ کو نہیں ملے. آپ کو
خود اس میں انٹرفیئرنس کرنی پڑی اور آپ نے ساری اپنی جو لیڈرشپ ہے اس کو بلا کے آپریشن کرنا پڑا. حالانکہ RMP کو چاہیے تھا کہ وہ اس کو روکتی اور اس میں مسئلہ حل کرتی. دوسرا ڈی آرگنائزیشن میں پہلے سوال کا جواب پہلے، پھر دوسرا سوال بعد میں، پھر شیخ صاحب اس کے بعد. اچھا جی، پہلے تو جناب بات یہ ہے کہ RMP کی جو ٹوٹل اسٹرینتھ ہے نا، وہ ہے اس وقت جو موجود تھی مختلف جگہوں پہ ڈیوٹی کے علاوہ 1800، اور ہمیں جو ٹوٹل اسٹرینتھ چاہیے تھی وہ تھی 11,000 پلس. تو RMP کا اسد DIG خود موقع پہ تھا، خود اس نے کام کیا، خود لیڈ کیا. ویڈیو میں آپ سے شیئر کر لوں گا، لہٰذا کامیاب رہا. جہاں تک تعلق ہے کہ صرف RMP جاتی ہے، پاسبل نہیں. یہ ایڈ آنز ہوتے ہیں، مین کام ڈسٹرکٹ پولیس کا ہوتا ہے. کیوں زیادہ پولیس بلائی گئی؟ اس میں سے زیادہ پولیس بلائی گئی کہ سائڈوں سے آ کے جو گھیرتے تھے وہ نہ ہو. اس میں ہم الحمدللہ کامیاب رہے. لہٰذا RMP کے اب ایکوپمنٹ آنا شروع ہے، گاڑیاں آنی شروع ہے. یہ CM صاحبہ کا انیشیٹو ہے، ان کا دل گردہ ہے کہ انہوں نے اتنے زیادہ پیسے اور ہمت کے ساتھ پولیس کو اس میں پرووائڈ کیا. اب آئیے اگلے سوال پہ. اگلا سوال یہ ہے، جس طرح آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ دل پہ ہاتھ رکھ کے دوائی CCTV کام کر رہی ہے، ہم دوائی دیتے ہیں کام کر رہی ہے، کوئی شک نہیں اس میں. یہاں ڈیلیور چل رہے ہیں اور بڑے بھائی جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ کہیں کہ صبح کریں تو صبح ہو جائے گی. سر اسی طرح پولیس کو بھی چاہیے کہ جب ڈی آرگنائزیشن ہوتی ہے تو پہلے آپ کے افسران، آپ کے سارا جو اسٹاف ہے اس کی چیکنگ ہو، اس کے بعد مسئلہ ہو جائے، اس کے بعد آپ کریں. آپ کے جتنے سرکاری ملازمین کے پاس اسلحہ ہے، ابھی بھی بہت سارے افسران ہیں اور اسی طرح لوگوں کو دے کے اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس کے 2 حصے ہیں اس کے اندر. دیکھیے، میں ٹریفک لائسنس والوں کو بھی کہتا ہوں میں مانتا تب ہوں جب آپ پولیس والے کا بھی چلان کریں. سمپل سی بات، وہی تعلق یہاں پہ چلے گا. جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ آپ نے فرمایا کہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ آپ پولیس کے خلاف ایکشن لیں گے، تو جو اس اسکیم کے اندر پولیس والوں کو اختیار ہوگا لائسنس کا، وہ کیسے استعمال ہوگا، اور جو اسلحہ ڈپازٹ کیا جائے گا اس کی ویڈیو ریکارڈنگ، ان دونوں پہ ہم نے اس لاء میں مکمل توجہ رکھی ہے. جی آگے جناب، پہلے سر آپ پھر آپ. بہت اچھا سوال ہے، تھینک یو ویری مچ. ایک ہوتا ہے ACC، ایک ہوتا ہے پروف آف ریزیڈنس کا، ٹھیک ہے، اور تیسرا ہوتے ہیں کمپلیکس کیسز میں شادی ہو گئی. ان تینوں کیسز کو الگ کیا جا رہا ہے. ویزا اوور اسٹے اس کے علاوہ ہے. تو ہم نے تمام چیزوں پہ فیصلہ کیا کہ تمام غیر ملکی تارکین وطن کے خلاف یہ آپریشن ہے. قطعاً نہ سمجھا جائے کہ اس طرح ایک کمیونٹی کے خلاف ہے. اب جہاں تک ان کا تعلق ہے، جو کمپلیکس کیسز ہیں وہ کیس ٹو کیس ڈیل ہوتا ہے، کمپلیکس کیسز. اس کے علاوہ وہ جن کے جعلی شناختی کارڈ ہیں یا جن نے فراڈنٹلی اٹینڈ شناختی کارڈ ہیں، ہوم ڈپارٹمنٹ مکمل کام کر رہا ہے. ایک ایک لسٹ ہمارے پاس موجود ہے. عورتیں اور بچوں کی طرف رجسٹرنس CM صاحبہ نے اسپیسیفکلی کہا ہے کہ ہولڈنگ سینٹر میں، اور باقاعدہ تمام DPOs کی میٹنگ میں کہا ہے، ابھی کی ہے 2 دن پہلے، کہ تمام خواتین اور بچوں کے رائٹس کا خیال بھی رکھا جائے گا، عزت نفس بھی مینٹین کی جائے گی، اور ہم تھوڑے سے پہلے سے زیادہ ویل ٹرینڈ ہے. جناب اب آپ کا معصومانہ سوال. سر T90 ایک علاقے میں احمد نامی شہری کا بڑا کیا گیا کہ بھی وائر ہوئی. اس کے مسئلہ یہ کہنا ہے کہ قتل کرنے والا لیگی رہنما کا رشتہ ہے، اس لیے پولیس اس کو گرفتار کی جائے. پہلا سوال. اچھا، اس کا پہلے میں جواب دوں. لیگی رہنما کا رشتہ دار وہ بھی لیگی رہنما تھے پنڈی میں جن کو قتل کا پرچہ ہوا، اسی CM صاحبہ کے آتے ہوا CM صاحبہ نے گرفتار کیا. وہ بھی لیگی رہنما تھا جن سب انسپیکٹر کو تھپڑ مارا، اس نے معافی مانگی، وہ اس کے اوپر قانونی کارروائی ہوئی. وہ بھی لیگی رہنما ہے جو ابھی MPA ہے، جس کے خلاف ابھی قانونی کارروائی 2 دن پہلے CM صاحبہ نے کروائی ہے. اور یہ لیگی رہنما کا جو بھائی کا بیٹا ہے، جو آپ احمد جاوید کی بات کر رہے ہیں، وہ جو مرڈر ہوا ہے وہ ضمانت پر ہے. فوری طور پہ نام TNIL میں ڈالا گیا، ملک سے نہیں جانے دیا گیا. کل بھی شام میں تفتیش ہوا، اور میں یقینی بناتا ہوں کہ یہ کیٹاگوریکلی سمجھ لیں کہ CCPO ذیشان صاحب کے زیر قیادت جو انہوں نے ٹیم بنائی ہے، انتہائی انصاف کے ساتھ کام کریں گے. ویڈیو میں ہر چیز واضح ہے، کامن انٹینشن اور 109 اور فائر کس کا، یہ تمام چیزیں مثل میں لکھی جائیں گی اور عدالت میں پیش کی جائیں گی. ایک دفعہ بھی کسی لیگی رہنما نے انڈائریکٹلی بھی مجھے فون کر کے پوچھا تک نہیں اس چیز کا. دوسرا سوال. اس کو آن کر لیں. اچھا سوری. نہیں، یہ نہیں، مطلب یہ تھا کہ آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ دشمن دار جو ہے یہاں پہ دشمنی کے کھاتے میں 14 گن مین لے کے نہ چلے. اتنا پیسے والا ہے تو وہاں جائے. اور آپ سارے ایکسپیرینسڈ ہیں. کیا یہ نہیں ہوتا کہ صلح ہو جاتی ہے؟
اور بڑے بڑے تمام رورل بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں، کیا ڈی پی اوز ڈی سیز مل کے صلح نہیں کرواتے رہے 6 8 8 10 کیسز میں؟ اور کیا اس کا فائدہ نہیں ہوتا؟ اور کیا آپ کا مذہب جس کے اوپر ہمارا اتنا زیادہ اعتقاد ہے، سارا کچھ ہے، وہ مذہب اس کی اجازت؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ اتنا پیسہ ہے کہ برانڈشنگ کرنی ہے تو بھائی برانڈشنگ نہیں، باہر چلے جاؤ، یہ مقصد ہے، یہ نہیں کہ دشمنی والا باہر چلا جائے، مقصد یہ کہ برانڈشنگ کی اجازت نہیں ہے جناب۔ میرا سوال یہ تھا کہ جس طرح تیسری بار کو پاس لایا گیا جی یہ نام مقابلے میں مار دیا جائے، کیا اس کے لیے بھی سر جیل کا راستہ نہیں؟ اس کے سلسلے میں ہم نے یہ بات کرنی ہے۔ تھینک یو ویری مچ فار آسکنگ دس کویشچن۔ بڑی باتیں ہوئیں، سوشل میڈیا پہ بھی ہوئیں۔ پولیس اختیار رکھتی ہے اور کرتی ہے، میں نے ہمیشہ کہا ہے پولیس اختیار رکھتی ہے اور کرتی ہے کہ وہ گولی کا جواب گولی سے دے، لیکن ہم سننے والے گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے، مزید خدمت سے، مزید صبر سے دیتے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے احمد فراز صاحب، جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ قانون کا مبینہ پولیس مقابلے میں مار دیا گیا، اس کے لیے ایک ملک میں قانون ہے، اور اس ملک کے قانون کے مطابق جو ایف آئی اے ہے وہ بھی تفتیش کر سکتی ہے، اور ہم ہر قسم کی اسکروٹنی کے لیے حاضر ہیں۔ لیکن کسی بھی ایسے سوشل میڈیا کیمپین کے ذریعے ہم اس حکومت میں، جس میں سی ایم صاحبہ مکمل طور پر کہہ چکی ہیں اس کو ویپن فری کرنا ہے، بدماشوں، گنڈوں، انڈر ورلڈ اور منشیات فروشوں اور دہشت گردوں کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے بھی کی پڑھ کے یہ پہلے وہ سوال پھر تیسری بار دوبارہ جناب، آپ کافی دیر سے اپنا موبائل لے کے آن کیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح سے پی ایل پی نے پورے صوبے پنجاب میں ایک ادھم مچایا، توڑ پھوڑ کی، سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا، محکمہ پولیس کے جوانوں کو زخمی کیا، ایس ایچ او کو قتل کیا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ایل پی کے جو کارکنان تھے یہ غریب محلوں میں سے لوگوں کو لالچ دے کر بچوں کو اپنے ساتھ لے گئے تھے، اور وہ بچے آج بھی اپنے گھروں کی جانب واپس آ گئے ہیں؟ ان والدین کے لیے کیا میسج دیں گے جن کے بچے جو ہے وہ ٹی ایل پی کے ساتھ گئے تھے لیکن اب واپس آ گئے ہیں؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے، پہلے سوال کا جواب دے دیں۔ ایک چیز ہوتی ہے کامن انٹینشن، جب 6 بندے جائیں اور ان میں سے فیصلہ کر کے جائیں کام کرنا ہے، جس کی ویڈیوز موجود ہوں، اور ان میں سے ایک قتل کر دے تو کامن انٹینشن سب پہ لگتی ہے۔ ہاں، ناجائز کسی کو تنگ کرنا، کسی ایک فرقے کو ٹارگٹ کرنا، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہوگی، لیکن قانون اپنا راستہ خود لے گا۔ آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، بڑی مہربانی۔ اس کے علاوہ کیونکہ ہمارا ادھر سے ٹائم ختم ہو گیا ہے، چائے البتہ آپ کے لیے حاضر ہے۔ تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ۔